अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, हम मैनेजमेंट के दर्स को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मजालात हैं, कौन कौन से स्कोप हैं जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है या मैनेजमेंट सिस्टम को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम कहेंगे मजालात अल इदारा। आप जिस समाज, जिस मुआशरे या जिस मुल्क में रहते हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम को हुकूमत करती है, इसको हम क्या कहेंगे। कुछ काम को आप जैसे लोग फ़र्दी तौर पे करते हैं या चंद लोगों का मजमुआ बना के करते हैं या एक खुले प्लेटफार्म से कोई लंबा चौड़ा बिज़नेस करते हैं। इस बिज़नेस के सिस्टम को संभालने को कौन सी इदारत कहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग खैरी काम करते हैं, जैसे हमारे मदारिस हैं, हमारे जामियात हैं और जमइयात खैरिया हैं। ये सारे के सारे अपने काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनके इदारत को क्या कहते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो मजमूई तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको तीन तरह के क़िताआत या तीन तरह के सेक्टर्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा भी बहुत अभी हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे आम तौर पे तीन तरह के क़िताआत होते हैं। ठीक है, एक होता है क़िता हुकूमी और दूसरा है क़िता अहली, जिसे तिजारी भी कह सकते हैं, और तीसरा है क़िता खैरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ काम हुकूमत करती है, कुछ काम तुज्जार करते हैं और कुछ काम अहले खैर हजरात करते हैं। अब जो काम हुकूमत करती है उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिस सिस्टम का या जिस मैनेजमेंट सिस्टम या इदारत का इस्तेमाल होता है हुकूमती कामों को अंजाम देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। क़िता हुकूमी में जो सिस्टम अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसे हम कहते हैं अल इदारा अल आम्मा। और इसी से मुताल्लिक़ आपने मुख्तलिफ़ इग्ज़ामात देखे होंगे इंडियन सिविल सर्विस में, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, UPSC। इस तरह के जो भी इग्ज़ामात या जो भी इम्तिहानात होते हैं वो इसी तरह की क़िता हुकूमी में काम करने के लिए होती हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इदारा आम्मा उन तमाम हुकूमती उमूर को शामिल होता है जिसे एक हुकूमत अपनी सियादत और क़यादत के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे डिफेंस सिस्टम, निज़ाम दिफाई या मुल्क में अमन व अमान, सिक्योरिटी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम और जितने भी मामलात या मैटर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे इशूइंग ऑफ मनी नोट्स और मुल्क के लिए इक़्तिसादी पॉलिसी की तख्तीत कारी, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा मुख्तलिफ़ वज़ारात का क़याम, जैसे वज़ारा मालिया, वज़ारत तरबिया व तालीम, वज़ारत सक़ाफ़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, वज़ारत टेक्नोलॉजिया वल इलाम वग़ैरह ही जितनी भी चीज़ें होती हैं या जिन चीज़ों की हुकूमती कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, यह सारी की सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। हुकूमत बहुत सारे काम करती है, जैसे बच्चों के लिए पॉलिसीज़ को लाना, उनके तालीम, उनके रहने सहने वगैरह। ऐसे ही जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए तरह तरह की सहूलियात का इंतज़ाम करना।
ملک میں بزرگ لوگوں کے لیے طرح طرح کے فیسلٹیز اور خدمات کا مہیا کرانا، جیسے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ دینا چلنے پھرنے میں، سفر وغیرہ میں، ایسے ہی ان کے لیے پینشن فنڈ کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں، جو بھی چیزیں حکومتی کاروبار کو چلانے کے لیے جس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ادارہ عامہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ، اور وہ ہے قطاع اہلی یا قطاع تجاری۔ اب اس قطاع میں جس ادارت کا استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن، ادارۃ الاعمال۔ ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اب بزنس ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہدف نہیں ہوتا، جبکہ ادارۃ الاعمال یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں لوگوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پروفٹ کمائیں۔ جہاں پہ قطاع حکومی تمام سروسز کو فری میں دیتی ہے یا فری میں دینے کی کوشش کرتی ہے یا کم سے کم قیمت میں دینے کی کوشش کرتی ہے، اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اچھی سروس مل سکے کم سے کم قیمت میں۔ وہیں پر ادارۃ الاعمال میں لوگ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کے ذریعے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، کیونکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز اکنامکلی پروفٹ کمانے کی غرض سے ہوتی ہیں۔ جتنی بھی شرکات ہیں، کمپنی ہیں، چاہے آپ کا دکان چھوٹا موٹا ہو، منشاء فردیہ ہو، منشاء خاصہ ہو، یا پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو، سب کا مقصد ہوتا ہے پروفٹ کمانا، سامانوں کو بنانا، اسے بیچنا، اور اس کو بیچ کر کے پیسے کمانا، منافع کمانا۔ یہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز یا جتنے بھی نشاطات ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نشاطات محدود ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے جو دکانیں ہیں، یہ بھی تجارتی نشاطات ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں جو آپ اور ہم اپنے اگل بغل دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دکانیں بڑی ہوتی ہیں جن کے کئی برانچز ہوتے ہیں، ایک سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ وہ برانچز بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح سے ان کا ایک ایریا میں قبضہ ہو جاتا ہے، ان کی کئی دکانیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، نیشنل لیول پر کمپنی ہوتی ہیں، ملکی طور پر کام کرتی ہیں، ایسے ہی انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہیں، عالمی طور پہ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، جیسے ہندوستان کی ریلائنس ہے، امریکہ کی ایپل، امازون، اور جتنی بھی ٹیکنیکل کمپنیز، گوگل وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی یہ کمپنی ہیں سب انٹرنیشنل کمپنی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ اپنا کام کر رہی ہیں اور سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان قطاعات سے فائدے نہ اٹھا رہا ہو۔ حکومتی قطاعات سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی تجارتی قطاعات یا قطاعات اہلیہ سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سارے قطاعات سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور ان سسٹم میں، قطاع اہلی میں یا بزنس ایکٹیویٹیز میں جس ادارتی سسٹم کا استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن۔ تو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قطاع حکومی میں یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں پروفٹ کمانا مقصد نہیں ہوتا، جبکہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں پروفٹ کمانا مقصد ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے قطاع خیری۔ ان ساری چیزوں کو میں الگ الگ سے جوڑ کے آپ لوگوں تک باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب قطاع خیری کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایڈمنسٹریشن سسٹم نہیں ہے۔ قطاع خیری جیسے مدارس ہیں، اسکول ہیں، اسلامی جامعات ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں، یہ سب قطاع خیری میں آتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے للہ فی اللہ کام کرنا۔ یہ لوگوں سے تبرعات، ڈونیشن، خیرات، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس پیسے سے لوگوں کو فری میں سروسز یا سامان وغیرہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ تو تجارتی ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا مقصد وہ ہوتا ہے جو حکومتی لیول کا ہوتا ہے۔ حکومت کام کرتی ہے، بہت سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں،
حکومت ہر شخص تک نہیں پہنچ پاتی. اب جو حکومت آپ کو طرح طرح کی سہولیات دیتی ہیں، جیسے کھانا بنانے وغیرہ کے لیے گیس سلنڈر کا انتظام کرنا اور اس میں آپ کو سبسڈی وغیرہ پرووائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں حکومت جنرل طور پہ کرتی، عام طور پہ کرتی، ہر ایک شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں. کسی کے پاس کاغذ نہیں ہے، کسی کے پاس گھر ہی نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کے پاس سورس نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا. یا حکومت نے کہیں پہ کوئی ایجوکیشن فنڈ قائم کیا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کاغذ نہیں ہے یا اس کے پاس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جو یہ کام انجام دے رہے ہیں یا جو اس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قوم کا بچھڑا ہوا شخص ہے، تو ایسے شخص تک پہنچنے کے لیے یہی قطاع خیری ہی ہوتے ہیں. یہ لوگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے قطاع خیری کی ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ یہ دیکھیں، جو یتیم ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے یتیموں کے لیے کیا فنڈ ہے؟ کوئی فنڈ نہیں ہے اسپیشل یتیم کے لیے کہ یتیم اگر کوئی ہے تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی. ایسا کوئی سسٹم یا کوئی فنڈ نہیں بنایا گیا ہے. اب جو یتیم ہے بیچارہ، اس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے. ایک باپ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس پیسے کا آنا بند ہو جائے. ایک والدین جب ہوتے ہیں، والدین جب رہتے ہیں، باپ جب رہتا ہے کسی کا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور رہنے سہنے پہننے کا انتظام کرنا، وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا ہی. اللہ کی حتیٰ کہ اسے اگر سے چوری بھی کرنی پڑے تب بھی وہ چوری کر کے بھی لائے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا. لیکن جس کا باپ نہ ہو، اس کے پاس انکم کا سورس نہ ہو، تو پھر حکومت ان کی مدد نہیں کر پاتی، وہاں تک حکومت نہیں پہنچ پاتی. کیونکہ حکومت نے بہت ساری چیزیں جنرل طور پہ لوگوں کے لیے کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں. لوگ جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، ان کے لیے روڈ بنوا دیا ہے. ایسے ہی حکومت نے صحت عامہ کے طور پر جگہ جگہ ہاسپٹل بنوا دیے ہیں. لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، فری میں کام کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو اب اس یتیم کی مدد کون کرے گا؟ تو یہی جمعیات خیریہ جو ہوتی ہیں وہ پہنچتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں، اس کا داخلہ کرواتی ہیں، اس کو کھانے پینے کا سامان دیتی ہیں. اس کے والدین، اس کی والدہ اگر غریب ہے تو اس کو بھی کھانے پینے کی چیزیں مہیا کراتی ہیں. تو یہ جمعیہ خیریہ جس کام کو حکومت نہیں کر پاتی ہے، حکومت جہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، وہاں تک جمعیہ خیریہ پہنچتی ہے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایڈمنسٹریشن سسٹم نہیں ہے. یہ کسی بھی طرح سے اپنے اداری امور کو انجام دیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. یہ رہی باتیں قطاع خیری سے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایڈمنسٹریشن سسٹم ہوتے ہیں جو اقلیمی، ریجنل یا انٹرنیشنل لیول پر استعمال ہوتی ہیں. کچھ منظمات ایسے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ایک سب سے بڑا منظمہ ہے دنیا میں. ایسے ہی منظمت التعاون الاسلامی ہے، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. رابطہ عالمی اسلامی ہے، عرب لیگ ہے، جامعۃ الدول العربیہ ہے. تو یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، عالمی تنظیمیں جو ہیں، یہ بھی ان کا بھی اپنا ایک اداری سسٹم ہے، اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے. اس کے تحت یہ سب کام کرتی ہیں. چاہے وہ ان کا جو سسٹم وہ سینٹرلائز ہو، ایک ہیڈ آفس ہو، اس کے بعد ان کی ساری برانچز ہوں، یا انہوں نے ہر ملک میں الگ الگ برانچز کھول رکھے ہوں اور پھر ان برانچز کے بھی الگ الگ جگہوں پر یا الگ الگ اسٹیٹ میں، ایک ملک میں کئی برانچز ہوں. یہ ان کا اپنا خود کا اداری سسٹم ہوتا ہے اور اس کو یہ چلاتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے ان سب میں کہ حکومتی جو قطاعات ہیں یا پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ قانون کے تحت چلتے ہیں اور یہ اپنا ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اس کے دائرے میں اس کو انجام دیا جاتا ہے. ادارۃ الاعمال جو ہے یہ بھی ملک کے ذریعے سے بنایا ہوا ایک قانون ہوتا ہے، اس کے تحت اس کو انجام دینا ہوتا ہے. لیکن اس میں آزادی ہوتی ہے. ایک انسان یا ایک بزنس مین خود سے اپنے آرگنائزیشن کے سسٹم کو یا قانون کو یا لا کو خود سے بنا سکتا ہے، بس وہ ملک کے قانون کے خلاف نہ ہو. ایسے ہی قطاع خیری ہے، یہ لوگ بھی اپنے حساب سے کام کر سکتے ہیں.
اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتے ہیں یہ بھی اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، لیکن کسی ملک کے قانون کے خلاف یہ لوگ کام نہیں کرتے. جو بھی ان کا رول اور ریگولیشن ہوتا ہے وہ ملکی یا جس ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جس ملک میں ان کا برانچ ہوتا ہے اس برانچ کے جو رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں وہ اس ملک کے اصول اور ضوابط کے موافق ہوتے ہیں. اب چلتے چلتے ایک اہم پوائنٹ کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ادارۃ الاعمال کس کو کہتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہم سمجھ گئے کہ حکومتی کاروبار کو ہم کیا کہتے ہیں، ادارہ عامہ یا پبلک ایڈمنسٹریشن. لیکن بزنس ایڈمنسٹریشن کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو بزنس کس کو کہا جاتا ہے، ہم کس کو بزنس کہیں گے؟ کیا بزنس کے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں یا کچھ شروط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تبھی ہم اس کو یا اس کام کو ہم ایکٹیویٹی یا بزنس ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بزنس ہونے کے لیے کچھ شروط ہیں یا نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی چیز یا جو بھی ایکٹیویٹی کسی فرم کسی کمپنی کے ذریعے سے کی جا رہی ہو وہ نفع بخش ہو، چاہے وہ کوئی سامان بنانا ہو، روٹی بنانا ہو یا ڈیری پروڈکٹ ہو یا ایسے ہی جتنے بھی خدمات بینکوں سے ہم کو ملتے ہیں وہ سارے ہوں، سیاحہ و سفر ہو یا تعلیم، صحت، ایجوکیشن اور میڈیکیشن ہو. کوئی بھی سروس جو ہمیں اور آپ کو کسی فرم کسی کمپنی کے ذریعے سے مل رہی ہو وہ نفع بخش ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ ہے. تو ان یکون نافعا ہم اسے کہہ سکتے ہیں. دوسری شرط کیا ہے ہماری؟ کسی کام کے یا کسی ایکٹیویٹی کو بزنس کہنے کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فرق تجاری اور حکومی میں یہی ہے کہ حکومت پرافٹ نہیں چاہتا جبکہ قطاع تجاری پرافٹ چاہتی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہدف الی تحقیق الربح. تیسری شرط یہ کہ جو بھی وہ کر رہا ہو وہ نشاط اقتصادی ہو. نشاط اقتصادی سے مطلب نشاط خیری نہ ہو، یعنی کسی سے پیسہ جمع کرے، ان سے پیسہ لے، ان سے ڈونیشن لے اور پھر اس کو غریبوں کو، یتیموں کو یا کسی کو بھی کھلائے پلائے، ایجوکیشن دے، میڈیکیشن دے، جو بھی کرنا ہو اسے کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نشاط جو ہو وہ اقتصادی ہو، یعنی سامانوں کو بناتا ہو، اسے مارکیٹ میں بیچتا ہو. قانون جو بنا ہوا ہے کسی بزنس کو کرنے کا اس کے دائرے میں اس کی وہ ایکٹیویٹی آتی ہو. ایسے ہی اس چیز کو کرنے میں نفع نقصان کا حساب و کتاب بھی ہوتا ہو، تب ہم اسے کہتے ہیں نشاط اقتصادی. یعنی جو مبادئ والاسس اقتصادیہ ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو چلانے والے ان یقوم علیہ افراد او منظمات ربحیہ. نام تو جو لوگ اس کو چلا رہے ہوں، جو لوگ اس میں کام کر رہے ہوں وہ افراد ہوں، جو اس کے مین مالک ہوں وہ افراد ہوں، یا کوئی ایسی تنظیم ہو، منظمہ ہو جس کا ہدف پیسے کمانا ہو. اب اگر کوئی تنظیم ایسی جسے حکومت چلا رہی ہے تو پھر ہم اسے نشاط اقتصادی نہیں کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر اسرو ہے. اب اسرو یہ انڈین گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے. اب اسرو کو نشاط اقتصادی ہم نہیں کہہ سکتے، یا اسرو کو ہم بزنس ایکٹیویٹی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسے حکومت چلا رہی ہے اور حکومت کا مقصد خدمہ عامہ پیش کرنا ہوتا ہے. اگر اسی اسرو کو پرائیویٹ کمپنی ڈیل کر رہی ہوتی، اس کی آنر ہوتی، تو ہم اس کو کہتے کہ یہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے، اور کیونکہ
جو بھی لوگ اس میں پیسہ لگاتے ان کا مقصد ہوتا کہ اس سے ہم کو پرافٹ ملے، ریونیو ملے، ہم کو 10 لگایا ہوں ہم کو 15 ملے، 20 ملے. تو جو لوگ اس کو چلا رہے ہوں، چاہے وہ فردی ہوں جیسے ہم اور آپ ہیں، کوئی دکان کھول لیں، کوئی کام کریں، یا جیسے بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز دوسری کمپنیوں میں شیئر خریدتی ہیں، اس کی مالک ہوتی ہیں، اس طرح سے کام ہو. بس اہم چیز ہے کہ اس میں حکومت نہ ہو، وہ کام یا وہ ایکٹیویٹی حکومت کے انڈر میں نہ ہو، حکومت کی سرپرستی میں نہ ہو، یعنی حکومت کا نہ ہو. تو یہ 4 شرط ہیں. اگر یہ چاروں شروط کسی بھی ایکٹیویٹیز میں پائی جاتی ہیں تو اسے ہم بزنس ایکٹیویٹی کہیں گے، بزنس کہیں گے یا مشروعات الاعمال کہیں گے. بزنس پروجیکٹ. ٹھیک. تو اب ہم اسی پہ اس درس کو ختم کریں گے. اب اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تخطیط کاری کیسے کی جائے، پلاننگ کیسے کی جاتی ہے کسی کام کو کرنے کی.